सालिक की जिंदगी में तहज्जुद की नमाज का क्या अमल दखल है, क्या किरदार है। चुनांचे तहज्जुद की नमाज के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहुवा कुर्बतुल लकुम इला रब्बिकुम अलैकुम बिक़ियामिल लैल फ़इन्नहु दअबुस सालिहीन क़ब्लकुम। तुम अपने ऊपर क़ियामुल लैल को लाजिम कर दो, क्योंकि वो तुमसे पहले नेक लोगों का तरीका रहा है। और फिर आगे फरमाया वहुवा कुर्बतुल लकुम इला रब्बिकुम, ये तुम्हारे लिए तुम्हारे रब के कुर्ब का जरिया है। किसी भी सालिक की तमाम तर मुजाहदात और मेहनतों का एक ही मकसद होता है कि मुझे मेरे रब का कुर्ब मिल जाए, रब का कुर्ब मिल जाए। रब के कुर्ब में अव्वलीन चीज जो ज्यादा मुअस्सिर है वो तहज्जुद की नमाज है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना अक़रबा मा यकूनु रब्बु मिनल अब्द फी जौफिल लैलिल आखिर। अल्लाह ताला जब अपने बंदे के सबसे ज्यादा करीब होता है तो वो रात के आखिरी पहर में होता है। अब जरा हदीस के अल्फाज की तरफ तवज्जो फरमाएं। इन्ना अक़रबा मा यकूनु रब्बु मिनल अब्द, रब जो बंदे के सबसे ज्यादा करीब होता है। ये नहीं फरमाया कि बंदा रब के जब सबसे ज्यादा करीब होता है, बल्कि ये फरमाया कि रब जब बंदे के सबसे ज्यादा करीब होता है वो तहज्जुद का वक़्त होता है। गोया कि आम औकात में तो बंदा रब का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करता है, जबकि तहज्जुद के वक़्त खुद रब बंदे के करीब हो जाता है। वो सही हदीस से साबित है कि अल्लाह ताला कुर्सी और अर्श और सातों आसमानों में से दुनिया की इस आसमान पे जलवा अफरोज होता है, तो रब बंदों के करीब हो जाता है। तहज्जुद का वक़्त ये एक सालिक की जिंदगी में जबरदस्त तासीर रखता है। आप हजरात को पता है कि जो लोग दुनिया में मादी दुनिया में सफर करते हैं तो तहज्जुद के वक़्त ये सफर बहुत तेजी से तय होता है। वो दिन के वक़्त में, शाम के वक़्त में जो सफर 4-5 घंटों में तय होता है, तहज्जुद के वक़्त अगर बंदा सफर शुरू कर देता है तो ये मादी सफर भी तहज्जुद के वक़्त जल्दी तय होता है। इसी तरीके से ये तो रूहानियत से भरपूर वक़्त होता है। इस वक़्त तो रूहानी सफर कुछ ज्यादा ही तेजी के साथ होता है। रब के कुर्ब का जरिया ये वक़्त। व मिनल लैलि फतहज्जद बिही नाफिलतन लक आसा अन यबअतका रब्बुका मकामम महमूदा। रात के लम्हात में से तहज्जुद पढ़ लिया करो, ये आपके लिए ज़ाइद नमाज है। इसका फायदा क्या होगा? तहज्जुद का फायदा क्या होगा? आसा अन यबअतका रब्बुका मकामम महमूदा, ये बात यकीनी है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं आसा कै के माना में है ताकि आपका रब आपको मकाम महमूद अता कर दे, ताकि आपका रब आपको मकाम महमूद अता कर दे। गोया कि तहज्जुद की पाबंदी की बदौलत बंदे को मकामात आलिया नसीब हो जाते हैं। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। रातों को उठ की इबादत किया करो, आधी रात तक इबादत करें, आधी रात से कुछ कम कर लें, कुछ ज्यादा करें। और फिर आगे फरमाया इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन थक़ीला, हम आप पर भारी बात उतारने वाले हैं। वो भारी बात क्या चीज थी? वो वही के उलूम थे। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि तहज्जुद की नमाज सिर्फ सालिकीन की रूहानी तरक्की के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि उलमा और तुलबा अगर तहज्जुद की पाबंदी करें, वही के उलूम नबुव्वत के हुसूल में तहज्जुद जबरदस्त मुआविन है। क्योंकि इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन थक़ीला, हम आप पर भारी बात उतारने वाले हैं। ये भारी बात से मुराद वही।
اور آگے فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ راتوں کی بیداری، یہ راتوں کی عبادات، یہ نفس کو پامال کرنے کے لیے بہت مناسب ہیں۔ یہ نفس کی سرکشی ہی تو ہے جس نے پوری دنیا میں فساد برپا کر رکھا ہے، اور اسی نفس کو پامال کرنے کے لیے ہی تو سالکین خانقاہوں کا رخ کرتے ہیں، اور اسی نفس کو پامال کرنے کے لیے نماز اشد وطئا پامال کرنے کے لیے بہت زیادہ مؤثر ہے، وہ اقوام قیلا، اور بندے کے بول چال بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، رات کے وقت زیادہ عبادت کریں۔ یہ لمبا تیرنا ہے، لمبا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں تو نہ کوئی تالاب تھا، نہ کوئی نہر تھی، نہ کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے دن میں لمبا تیرنا ہے، تیراکی پانی میں ہوتی ہے، وہاں پانی تو کوئی تھا نہیں۔ تو سبحن کا لفظ اللہ رب آخر میں لَكَ فِي النَّهَارِ ذِهَابًا طَوِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ مَشْيًا طَوِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، کیوں فرمایا؟ دراصل خشکی پہ چلنے والا چلتا ہے تھک جاتا ہے تو رک جاتا ہے، سستانے کے لیے، چائے پینے کے لیے، آرام کرنے کے لیے۔ خشکی پہ اپنی مرضی سے چلتا ہے، اس کے رکنے کا موقع ہوتا ہے، گنجائش ہوتی ہے، لیکن جس بندے نے تیرنا ہوتا ہے اس کے پاس ایک لمحے کے لیے بھی رکنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ دریا میں ایک بندہ تیر رہا ہے، درمیان میں کہتا ہے میں تھوڑا سا آرام کر لیتا ہوں، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ ہلاکت یہ کی بیچ میں بندہ کہتے ہیں میں تھوڑا سا ہاتھ پاؤں ویسے پکڑ کے آرام کرتا ہوں، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ ہلاکت یقینی ہے۔ نہیں، جہد مسلسل کرنا پڑتا ہے، تھکاوٹ ہو، دریا کے درمیان میں بندے کے سر میں درد شروع ہو جائے، اعصاب کام کرنا چھوڑ جائیں، جو کچھ بھی ہو جائے، مسلسل اس بندے نے محنت کرنی ہوتی ہے۔ تو سبحن سے مراد یہ ہے کہ آپ نے دن کے وقت جہد مسلسل کرنا ہے۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دن کے وقت جہد مسلسل کرنا ہے تو رات کو زیادہ آرام کرنا چاہیے۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ دن کو آپ نے زیادہ کام کرنا ہے تو رات کے وقت آرام کریں۔ یہاں تو معاملہ الٹا ہے، کہتے ہیں کہ دن کے وقت چونکہ آپ نے زیادہ کام کرنا ہے اس لیے رات کے وقت آپ زیادہ عبادت کریں۔ تو جی ہاں، مادی کا تو یہی قانون ہے کہ اگر دن کو زیادہ کام کرنا ہو تو رات کو زیادہ آرام کریں، لیکن روحانی دنیا کا معاملہ الٹا ہے۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں گانے عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانے گانے عشق، آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ تو ان کا تو معاملہ ہی الٹا ہوتا ہے۔ تو یہ حضرات کیا کہتے ہیں؟ معاملہ الٹا ہوتا ہے ان لوگوں کی نظر میں، اصل صحیح معاملہ ہی تو ان لوگوں کا ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ کہا جاتا ہے کہ روحانی دنیا میں جس بندے نے زیادہ کام کرنا ہوتا ہے اس کو رات کے وقت زیادہ عبادت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ جو بندہ رات کے وقت اللہ تعالی سے جھولی بھرے گا نہیں تو دن کے وقت مخلوق میں کیا تقسیم کرے گا؟ تو رات کو تو اللہ کی رحمتوں میں سے، تجلیات میں سے، فیوزات میں سے جھولی بھرے گا، پھر مخلوق خدا میں وہ تقسیم کرے گا۔ اس لیے فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں چونکہ آپ نے لمبا تیرنا ہے، نان سٹاپ کام کرنا ہے، اس لیے رات کو زیادہ عبادت کرے۔ اور یہ بھی اللہ کی شان، ایک صوفی سالک کا کام ایسا ہی ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، پھر مخلوق کے ساتھ اللہ کے لیے جڑتا ہے، پھر مخلوق کے بعد دوبارہ اللہ کے ساتھ جڑتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جڑ دیا، رات میں تہجد پڑھی، عبادت کر لی، پھر دن کے وقت مخلوق خدا کو اللہ کے ساتھ جوڑا، پھر جو ہی رات ہو جاتی ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اب مخلوق سے کٹ کے ایک مرتبہ پھر اپنے رب کے ساتھ جڑ جاؤ۔ صوفی اور سالک کا یہی طریقہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب بندہ رات کے وقت تہجد پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو دن کے کام اس کے سیدھے ہوتے ہیں،
اگر رات کی عبادات میں سستی واقع ہو جاتی ہے تو دن کے کام مختل ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں ایک بزرگ تھے، عالم تھے، گھٹنے میں درد تھا، تو اپنے ایک خادم کو فرمایا کہ ذرا اس گھٹنے کی مالش کرو۔ اب خادم لگا ہوا تھا اور دوائی لگا کے گھٹنے کی مالش کر رہا تھا، اور خادم نے دیکھا کہ سامنے حضرت کے 2-3 شاگرد تھے جو آپس میں الجھنے لگے کسی بات پہ۔ اب خادم حیران تھا کہ یہ شاگرد تو اپنے استاد کے اتنے باادب ہیں، استاد کے سامنے اونچی آواز سے کبھی بات نہیں کرتے، یہ استاد کے سامنے استاد کی موجودگی میں جگڑ رہے ہیں، الجھ رہے ہیں۔ شاگرد حیران ہو گیا، یہ بات ذہن میں آ گئی تو حضرت نے گھٹنے کی طرف اشارہ کر لیا۔ اب وہ سمجھا کہ شاید کہتے ہیں کہ ذرا زور سے مالش کرو، اور زور سے مالش کرنا شروع کر دیا۔ پھر وہ طلباء الجھ رہے تھے، اس کے ذہن میں وہی بات آ گئی کہ یا اللہ، یہ طلباء تو اتنے فرمان بردار اور اتنے باادب استاد کی موجودگی میں ایسے جگڑ رہے ہیں، خیر تو ہے، کیا ہوا؟ حضرت نے پھر گھٹنے کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ سمجھا کہ شاید کہتے ہیں کہ اور زور سے مالش کرو، اور زور سے مالش کرنی شروع کر دے۔ آخر میں حضرت نے فرمایا کہ آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ کے دل میں جو بات آ رہی ہے یہ اسی گھٹنے کی وجہ سے ہے۔ کہنے لگا حضرت مجھے بات سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا کہ رات کو گھٹنے میں درد تھا، میں تہجد نہ پڑھ سکا، اس وجہ سے اس کا اثر میرے شاگردوں میں ظاہر ہو رہا ہے۔ تو ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کے وقت لمبا تیرنا ہے، زیادہ کام کرنا ہے، تو جس نے دن کے وقت زیادہ کام کرنا ہوتا ہے اس پر لازم ہوتا ہے کہ رات کے وقت زیادہ عبادت کیا کرے۔ تو طلباء راہی سلوک کے راہی، انہوں نے چونکہ پورا دن دین کا کام ہی کرنا ہوتا ہے، ان کے لیے تو ہمارے حضرت بھی فرماتے ہیں کہ عام لوگوں کے لیے 5 نمازیں فرض ہیں، سالکین پر 6 نمازیں فرض ہیں۔ یہ فرض اصطلاحی تو نہیں ہے، فرض لغوی ضرور ہے کہ جس طرح فرض نماز ضروری ہوتی ہے ایسی ہی ایک سالک کے لیے تہجد کی نماز بھی ضروری ہوتی ہے۔ میں اکثر اپنے طلباء سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمیں تو ایک حدیث یاد ہے کہ علماء کا سونا عبادت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ حدیث متکلم یہ ہے، اس حدیث میں کلام کیا گیا ہے کہ یہ صحیح ہے بھی، یہ صحیح نہیں ہے، لیکن اگر صحیح ہو بھی جائے تو آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اگر علماء کا سونا عبادت ہے تو ان علماء کا جاگنا کس قدر عظیم عبادت ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو 40 سال اس حال میں گزارے کہ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی، کیا ان کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی کہ علماء کا سونا عبادت ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے بیٹے کا فرمان ہے، میرے والد گرامی کا یہ معمول تھا کہ روزانہ ہر رات کو 300 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ اب 300 رکعتوں کا یہی معنی ہے کہ عشاء کے بعد کھڑے ہوتے ہوں گے تو فجر تک مشکل سی 300 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ جب عمر زیادہ ہو گئی، طبیعت میں کمزوری اور ضعف پیدا ہو گیا، گھر کے سارے افراد نے مل کے عرض کیا کہ حضرت اب تو اپنے اوپر کچھ بوجھ کم کر دیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ والد صاحب مان گئے، انہوں نے 300 رکعات کی بجائے 150 رکعات پڑھنے کا معمول بنایا، اور پھر فرماتے ہیں کہ بار بار ناراض بھی ہوتے تھے کہ تم لوگوں کے کہنے کی وجہ سے میں نے اپنی ترتیب بدل لی۔ تو 150 رکعات پڑھنا ان کی زندگی کے آخری دن تک معمول رہا۔ وہ فرماتے ہیں کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ والد صاحب کا ضعف اتنا بڑھ جاتا تھا کہ سجدے سے سر اٹھانا دشوار ہوتا تھا، ہم سہارا دے کر ان کو سجدے سے اٹھایا کرتے تھے۔ ابو بکر بن حزم رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث گزرے ہیں جن کا نام نامی تدوین حدیث میں بھی آتا ہے۔ 2 حضرات کے نام بڑے معروف ہیں، ابن شہاب زہری رحمہ اللہ تعالی، ابن حزم ظاہری، ابو بکر بن حزم رحمہ اللہ تعالی، ان کا نام زیادہ مشہور ہے یہ دونوں حضرات۔ اچھا، ابو بکر بن حزم حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے مدینہ منورہ کے گورنر تھے، گورنر بھی تھے، شب زندہ دار
عبادت گزار بھی تھے، وقت کے بلند پایا محدث بھی تھے. ان کے بارے میں ان کی اہلیہ کا بیان ہے. سیر اعلام النبلاء میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ میں نے ابو بکر بن حزم کے ساتھ زندگی کے 40 سال گزارے ہیں، 40 سالوں میں ایک مرتبہ بھی ان کو رات کو بستر پہ سوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. یہ حضرات اب ہوتا کیا ہے، یہ اللہ والے جو دن کے وقت اتنے نان سٹاپ کام کرتے ہیں، جہد مسلسل کرتے رہتے ہیں، لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں. ایک ہی بندہ، اکیلا ایک بندہ اتنا بڑا کام کیسے کر جاتا ہے. جی ہاں، راتوں کی عبادات کا دن کے اعمال پر زبردست اثر ہوتا ہے. بلکہ ہمارے حضرت جی نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر آپ نے کسی بندے کی رات کی عبادت کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے دن کے کاموں کو دیکھ لو. دن کے کاموں کو دیکھ کر رات کی عبادات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اگر دن میں کام کرتا ہے اللہ اس سے کام لیتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ رات کو اس کی تار سے ہی جڑی ہوتی ہے. جب تار ہی نہ جڑی ہوئی ہو، بیٹری ہی چارج نہ ہو، وہ بیچارہ بندہ کیا کام کر سکے گا. اور حقیقت یہی ہے. میں ایک طالب علم ہوں اور ہمارے جیسے طلباء کے دل و دماغ میں یہی بات ہوتی ہے کہ مجھے مسائل بہت آتے ہیں اور مجھے صرف اور نحو کے اصول اور ضابطوں پر بڑا عبور حاصل ہے، اور عربی دانی میری جیسی کسی اور کی ہے نہیں. لیکن معاملہ کچھ اور ہے. آگے شاید یہ ضرب یضرب کی گردانیں ہمارے کام نہ آ جائیں، شاید یہ جازہ لا یہ جزو کے مسائل ہمارے کام نہ آئیں. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے بارے میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین میں لکھا ہے کہ جب وفات پا گئے تو کسی نے خواب میں دیکھا بڑا اعلیٰ مقام ملا ہوا تھا، تو کہنے لگے یہ مقام تو آپ کو ملنا تھا، آپ کی دینی خدمات اتنی ہیں، آپ جب بیان کرتے تھے تو ایسے نکات بیان کیا کرتے تھے، عربی عبارات آپ کو بہت یاد تھیں، اور علمی اشارات آپ کے پاس بہت ساری تھیں. تو حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ طاحت النکات ذهبت الاشارات ونفدت العبارات وطاحت النکات. وہ جو علم اشارات میں بیان کیا کرتا تھا سب کچھ ختم ہو گیا. وہ جو علمی عبارات میں پڑھتا تھا وہ عبارات سب کچھ منہدم ہو گیا، ختم ہو گیا. اور علمی نکات جو میں بیان کرتا تھا بالکل بے فائدہ ثابت ہو گیا. وَلَمْ يَنْفَعْنِي إِلَّا رُقَيْعَاتٍ كُنْتُ أَرْكَعُهَا فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ. مجھے نہیں فائدہ پہنچایا مگر ان چند رکعتوں نے فائدہ پہنچایا جو میں رات کے آخری پہر پڑھا کرتا تھا. یہ رات کے آخری پہر کی چند رکعات ہی تو ہوتی ہیں جو قیامت کے دن پر کام آتی ہیں، قبر میں کام آتی ہیں. کسی اللہ والے نے کیا عجیب بات لکھی تھی کہ آپ جتنی چاہیں عبارات یاد کر لیں، جتنے چاہیں آپ مسائل یاد کریں، لیکن قبر میں سوال نماز کے بارے میں ہوگا، قبر میں سوال اعمال کے بارے میں ہوگا، عبارات کے بارے میں قبر میں سوال نہیں ہوگا. لہذا کسی بھی سالک کی زندگی میں اس کے قرب خداوندی کے حصول میں تہجد کی نماز زبردست تاثیر رکھتی ہے. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا سدیدو وقاریبو سدیدو وقاریبو. بالکل سیدھے ہو جاؤ، بالکل سیدھے رہو. اگر بالکل سیدھے نہیں رہ سکتے قاریبو، سیدھا ہونے کے کم از کم قریب قریب تو رہیں. اور اگر آپ کے لیے مشکل ہو تو وَاسْتَعِینُوا بِالْغُدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ. 3 اوقات کو غنیمت سمجھ لو، 3 اوقات کو غنیمت سمجھ لو. فجر کے بعد کا وقت، فجر کی نماز کے بعد کا وقت، شام کا وقت، روحہ عام طور پہ عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت مراد ہوتا ہے. اور تیسرا وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ، رات کے آخری پہر میں سے کچھ وقت، اس کو غنیمت سمجھ لو، اس سے فائدہ حاصل کر لو. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف اور سلوک کے جن مقامات کو میں ظاہراً ناممکن سمجھتا تھا، اسی ایک حدیث پہ عمل کر کے ان مقامات کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. تو لہٰذا یہ رات کا آخری پہر سالک کی زندگی میں ایک زبردست تاثیر رکھتا ہے. چاہیے کہ ہم رات کے آخری پہر اٹھنے کا معمول بنائیں.
پھر جب ہم اٹھ جاتے ہیں مسنون دعائیں، تو سالک کی زندگی کا وہ ذات راہ ہے جو بندے سے جدا نہیں ہو سکتی، نہ بندہ ان مسنون دعاؤں سے جدا ہو سکتا ہے، کیونکہ مسنون دعاؤں کا اہتمام وقوف قلبی کے حصول میں معاون ہوتا ہے، قدم پہ کا اہتمام کرنا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد بندہ وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد پھر حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمہ اللہ نے فرمایا، وہی میں تصوف و سلوک کی بات کر رہا ہوں، حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جائے وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھ لے، الہی باز گشتم، الہی باز تقصیرے کہ برمن گزشتہ است، اللہ جو خطائیں جو تقصیرات مجھ سے سرزد ہو چکی ہیں، اللہ میں ان خطاؤں سے رجوع کرتا ہوں، لوٹتا ہوں۔ یہ اللہ کے ساتھ یہ مختصر سی گفتگو اس لیے کرنی ہوتی ہے کہ وضو کے ساتھ ظاہری طہارت حاصل ہوتی ہے، اور اس مختصر جملے کی بدولت بندے کو باطنی طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ وضو کرنے کے بعد ایک مسنون دعا پڑھتے ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس دعا کا مقصد بھی یہی ہے کہ وضو کر کے میں نے ظاہری اعضاء کو تو دھو لیا، لیکن اس دل کی میل کو چیل کو میں کیسے اتاروں، اس دل کے زنگ کو میں کیسے صاف کروں۔ پھر وہ دعا پڑھتا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ باطن کی صفائی بھی ہو جائے۔ پھر اس کے بعد بندے نے تہجد کی نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ ہر وضو کے بعد جب مکروہ وقت نہ ہو تحیت الوضو پڑھنا، یہ ایک صوفی سالک کے لیے لازم ہے۔ تحیت الوضو 2 رکعت نماز ہر وضو کے بعد پڑھنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ تہجد کی نماز 4 رکعت پڑھتے ہیں یا 8 رکعت، یا پھر بندہ 12 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر وقت بالکل تھوڑا ہے تو 2 رکعت بھی یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ خشوع خضوع کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون۔ او لوگو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نشہ صرف شراب کا نہیں ہوتا، نشہ کافی ساری چیزوں کا، مال پیسے کا ہوتا ہے۔ بندہ کئی مرتبہ مال پیسے کے نشے میں مدہوش ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن دل و دماغ میں مال پیسے کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ یہ بھی نشہ ہے۔ نشہ کبھی شباب کا ہوتا ہے، کبھی رباب کا ہوتا ہے، کبھی کباب کا ہوتا ہے۔ یہ شراب کا صرف نشہ نہیں ہوتا، تمام تر نشوں سے اپنے آپ کو پاک صاف کر کے نماز کے لیے کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ حتی تعلموا ما تقولون، تعلموا ما تقولون، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ کیا کہہ رہے ہو؟ رب کے سامنے کھڑے ہو، رب کے ساتھ مناجات ہو رہی ہے۔ عجیب بات ہے، بندہ رب کے ساتھ بات کر رہا ہے، توجہ ہی رب کی طرف نہیں ہے۔ بندہ کہے الحمدللہ رب العالمین، رب جواب دیتا ہے حمدنی عبدی، اور بندے کو اس طرف توجہ ہی نہیں کہ رب نے مجھے کیا جواب دیا ہے۔ خشوع خضوع کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر حضرت خواجہ ابو یوسف ہمدانی رحمت اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے سرخیل امام ہیں۔ یہ حضرت خواجہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، ان دونوں حضرات کی پیر تعلیم تھے، ان کے پیر تعلیم تھے۔ ان کا معمول یہ تھا کہ 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اور ہر رکعت میں سورۃ یاسین کی 10 آیتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو یوں 83 آیات ہیں، تو یوں 8 رکعت تہجد کی نماز میں سورۃ یاسین پڑھ لیتے تھے۔ حضرت خواجہ عزیز علی رامیتلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب بندہ تہجد کی نماز میں سورۃ یاسین پڑھ رہا ہوتا ہے تو 3 قلوب کا اجتماع ہو جاتا ہے۔ 3 قلوب مل جاتے ہیں کہ ایک تو دن رات کا قلب، رات کا آخری پہر ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ دوسرا قرآن کا قلب، سورۃ یاسین ہے۔ تیسرا ایک مومن کا قلب۔ یہ 3 قلوب جب اکٹھے ہو جاتے ہیں پھر سالک کی روحانی پرواز ایسی ہوتی ہے کہ پھر لوگوں کو حیران کر دیتی ہے۔ لہٰذا ان 3 قلوب کا اجتماع تہجد کی نماز میں بہت آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دعا مانگنی ہوتی ہے، اور دعا میں حضرت خواجہ بہاؤالدین بخاری رحمۃ
کبھی کبھار تہجد کے دعا میں کچھ اشعار پڑھا کرتے تھے. اگر ہم وہ اشعار یاد کر لیں اور وہ پڑھا کریں تو من میں گویم کی بودم سال راہ تو ہستم آ گمراہ حتم رو برا آوردام آج چیز آوردام شاہا کے در گنجے حاجت و عذر و گناہ آوردام و دیشی و بے خویشی مم بہم ای ہما بردعوی عشقت گوا آوردام چشم رحمت برکشا موی سفید منببی چشم رحمت برکشا موی سفید منببی زان کے شرمندگی روی سیاہ آوردام. وہ فرماتے ہیں کہ چوں بدرگاہی تو خدرا در پناہ آوردام یا الہ العالمی بار گناہ آوردام. اے اللہ میں آپ کے دربار میں پناہ گاہ تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں اور اپنے ساتھ گناہوں کا بڑا بوجھ لے کے آیا ہوں. اور من نہ گویم کہ بودم صالحہ در راہی تو ہستم آ گمراہ اتنو رو برا آوردام. اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں سال ہا سال سے راہ ہوں. اللہ میں تو گمراہ تھا, میں تو برا تھا, اب میں راہ راست پہ آ چکا ہوں. چار چیز آوردام شاہا کے درجن نیست. اللہ میں چار ایسی چیزیں لے کے آیا ہوں کہ تیرے خزانے میں نہیں ہے, تیرے خزانے میں بھی نہیں ہے. نیستی و حاجت و عذر و گناہ آوردام. نیستی فقر یا تنگدستی, حاجت ضروریات, عذر یہ جو عذر جو ہم کرتے ہیں اللہ کے سامنے معافی مانگتے ہیں, اور گناہ اللہ یہ چار چیزیں تیرے پاس بھی نہیں, میں لے کے آیا ہوں. نیستی و حاجت و عذر و گناہ آوردام. دل و درویشی و دل ریشی و بے خویشی بہم. ایک تو اپنا دل لے کے آیا ہوں, دوسرا اپنی درویشی لے کے آیا ہوں, تیسرا دل ریشی پارا پارا دل, ٹکڑے ٹکڑے دل لے کے آیا ہوں. و بے خویشی بے کسی اور بے چارگی لے کے آیا ہوں. ای ہما بردعوی عشقت گواہ آوردام. اللہ تیرے عشق اور محبت میں یہی گواہ لے کے آیا ہوں. چشم رحمت برکشا موئے سفید منببی. چشم رحمت برکشا موئے سفید منببی. زان کے از شرمندگی روئے سیاہ آوردام. اللہ رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے, میرے سفید بالوں کو دیکھ لیجئے. رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے, میرے سفید بالوں کو دیکھ لیجئے. اور اپنی شرمندگی کی وجہ سے کالا سیاہ چہرہ لے کے آیا ہوں. بال تو سفید ہو گئے لیکن شرمندگی کی وہی سیاہی ابھی تک میرے چہرے پر موجود ہے. رحمت کی نگاہ کھول دیجئے اور میری بے کسی و بے چارگی پہ رحم فرما لیجئے. حضرت جی نے لکھا ہے کہ یہ دعا پڑھنی چاہیے, یا پھر تہجد کے بعد کی دعا میں مناجات صدیقی یہ پڑھنا چاہیے. مناجات صدیقی یا شجرہ طیبہ میں موجود ہے. خذ بلطفک یا الہی من لہ زاد قلیل. خذ بلطفک یا الہی من لہ زاد قلیل. مفلس بالصدق عند بابک یا مفلس بالصدق یاتی عند بابک یا جلیل. یہ مناجات صدیقی پڑھنے کا اپنا فائدہ ہوتا ہے. تو بندے کو چاہیے کہ یہ مناجات پڑھ لے, اس کی وجہ سے بھی بندے کا توجہ اللہ کی طرف بن جاتی ہے. دعا کے بعد پھر بندے نے آگے معمولات شروع کرنے ہوتے ہیں. استغفار اور درود شریف کی باری آتی ہے. استغفار پڑھنا ہوتا ہے, جیسا کہ آپ حضرات کو پتہ ہے 100 مرتبہ استغفار صبح پڑھتے ہیں اور شام کو پڑھتے ہیں. 100 مرتبہ درود شریف صبح اور شام کو پڑھتے ہیں. تو استغفار پہلے پڑھیں یا درود شریف پہلے پڑھیں؟ ہمارے حضرت جی نے لکھا ہے کہ چونکہ استغفار صابن کی مانند ہے, درود شریف خوشبو کی مانند ہے. جب کسی بندے نے میلے کپڑے کو صاف کرنا ہوتا ہے تو پہلے اس پہ صابن لگاتے ہیں,
پھر اس کے بعد اس پر خوشبو ملتے ہیں، تو پہلے استغفار پڑھنا ہوتا ہے، صبح و سویرے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت استغفار پڑھنے کا اپنا ہی لطف ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، والمستغفرین بالاسحار کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، رات کو بہت تھوڑا سونے والے اور صبح کے وقت استغفار پڑھنے والے، والمستغفرین بالاسحار، صبح کے وقت استغفار پڑھنے والے، یہ نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے۔ تو لہٰذا ہم صبح کے وقت استغفار پڑھا کریں۔ پھر یہ استغفار بھی قرب خداوندی کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے اور رب کے درمیان بنیادی حائل تو ہمارے گناہ ہیں، اگر استغفار کی وجہ سے یہ گناہ دھل جائیں تو پھر رب کا قرب حاصل کرنا درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اور پھر اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہوتا ہے۔ درود شریف کے فضائل اور اس کے فوائد تو بے شمار ہیں، لیکن کسی سالک کی روحانی ترقی میں درود شریف کا کیا کردار ہے، یہ بات ذرا سمجھ لیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو فرشتے یہ درود شریف لے لیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی، یہ فلاں ولد فلاں کی جانب سے آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ فرشتے ہدیہ کی شکل میں درود شریف حضور کی خدمت میں پہنچاتے ہیں۔ اب ایک اور بات سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر بھر کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی بندہ ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کا بدلہ اور عوض دیا کرتے تھے۔ آپ کا یہ معمول تھا۔ اب اگر معمول تھا تو آج بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات دنیاویہ کے ساتھ حیات ہیں، حیات دنیاویہ کے ساتھ حیات ہیں۔ تو آج بھی میرے محبوب کا وہی دستور ہے، وہی طریقہ ہے کہ جب کوئی بندہ ہدیہ بیچتا ہے وہاں سے ضرور ہدیہ واپس بندے کو ملتا ہے۔ لیکن جب تک وہ اس دنیا میں تھے، مادی اور روحانی دونوں طرح کے ہدایہ لوگوں کو دیا کرتے تھے، انما انا قاسم واللہ یعطی۔ لیکن جب دنیا سے تشریف لے گئے تو اگرچہ مادی ہدایہ تو وہاں سے نہیں آ رہے، لیکن روحانی ہدایہ کے تو ہم سارے قائل ہیں۔ کسی بھی اللہ والے کا فیض ان کی دنیا سے جانے کے بعد منقطع نہیں ہوتا، یہ فیض اسی طرح جاری و ساری ہوتا ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تو بدرجہ اتم جاری ہوگا۔ ہم اگر یہاں سے ہدایہ بھیجتے رہیں گے تو وہاں سے روحانی فیض کا انتقال ضرور ہوگا۔ اس لیے ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ جو سالک مراقبات مشاربات کی مدارج سے گزر رہا ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ درود شریف زیادہ پڑھا کرے اور زیادہ ذوق شوق سے پڑھا کرے، کیونکہ